आ गए। अब हजरत उमर आ गए तो हजरत उमर और हजरत अबू बकर तो बड़े गहरे दोस्त थे, लेकिन हजरत उमर ने डिसिप्लिन को सामने रखा, आकर कहा या खलीफतल मुस्लिमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत उमर ने कहा, ए मुसलमानों के बादशाह अस्सलामु अलैकुम, बताओ कुछ काम है? तो हजरत अबू बकर ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा, कोई काम नहीं है, ये बेवाओं का रजिस्टर देख रहा हूं, लो तुम भी देखो। ये कहकर वो रजिस्टर किनके हाथ में दे दिया? अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनो देखना शुरू किया तो हजरत उमर की नजर पड़ी एक बेवा औरत पर जिसका एड्रेस है बहुत दूर और उम्र है 80। उम्र कितनी है? बेवा का नाम है, एड्रेस मदीने से जरा दूर है, उम्र कितनी है? और बाजू में जिम्मेदार कोई भी नहीं, जगह खाली, भाई जगह खाली, जिम्मेदार कोई भी नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त दिल में सोच लिया, आज से जिम्मेदार मैं, वो आज से जिम्मेदार। लेकिन नाम लिखाया नहीं, भाई हम होते तो कहते ना जरा देखो वो कॉलम खाली है, लिखो कारी अहमद अली, मैं होता तो करता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कारी अहमद अली साहब का बयान। तो दोस्तों इस बयान को पूरा सुने, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बयान की तरफ लेकर चलते हैं। हजरत उमर ने देखा कि कॉलम खाली है और ये औरत रहती है दूर, मदीने में करीब नहीं रहती, दूर रहती है, 80 साल की उम्र है, बूढ़ी अम्मा है और जिम्मेदार कोई नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दिल में सोच लिया कि लिखाने की क्या जरूरत है, जिसके पास लिखाना है वो जानता है। कौन? भाई लिखाने की क्या जरूरत है, जिसके पास लिखाना है वो। इसलिए हजरत उमर ने वो रजिस्टर वैसा ही दे दिया और अपने दिल में ठान लिया कि कल से ये जो औरत है जो 80 साल की है, जो मदीने से दूर रहती है, जिसका कोई जिम्मेदार नहीं, हजरत उमर ने दिल में सोच लिया अपने को रजिस्टर में लिखाने की जरूरत नहीं, आज से जिम्मेदार। ऐसे भी होते हैं, होते ही नहीं होते। आपने देखा होगा कोई मदरसे के चंदे की किताब लेकर आता है, हा? तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, भाई रसीद बनाओ, तो कहेगा क्या मौलाना रसीद की बात करते हो, जिसके लिए दिया उसने देख लिया, अब रसीद को लेके क्या करना जाओ, जो रसीद की जरूरत। होता कि नहीं होता ऐसा? और कुछ मालेगांव में ऐसे भी होते, 1000 की रसीद फड़वा दिया, जेब में 1000 दिन लेके घूमा, और जो भी मिलेगा ना, तेरे को मालूम है जोर में चंदे वाले आते, देख मैंने 1000 रुपया दिया, देखिए ऐसे भी होते। यहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मेरे को लिखाने की क्या जरूरत है, बस हजरत उमर ने औरत का नाम दिमाग में रख लिया, उसका एड्रेस दिमाग में रख लिया, उम्र कितनी, और कॉलम में कोई जिम्मेदार। तो जिम्मेदार कौन बन गए? सुनना, हजरत उमर दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद वो एड्रेस पर चले गए। अरे साथ में बोलो ना, वो एड्रेस पर। आप सुन रहे हो ना, सब लोग सुन रहे हो ना? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो एड्रेस पर गए। सुनना, दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? तो हजरत उमर ने बाहर से कहा मैं उमर, उमर दरवाजा खोले, अम्मा अम्मा दरवाजा खोले। हजरत उमर ने जब अपना नाम दिया, सुनो सब साथ में बोलो, हजरत उमर ने जब अपना नाम दिया तो दरवाजा खुला। वो बूढ़ी अम्मा पर्दे में बाहर कह रही है, हजरत उमर को कहती क्यों आए, उमर को कह रही क्यों आए? तो हजरत उमर ने कहा अम्मा अम्मा तुम्हारी उम्र 80 साल की हो गई, तुम बेवा हो और तुम्हारा कोई जिम्मेदार नहीं, तो मैं जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। वो हजरत उमर बाहर एक सांस में कह दिए, अम्मा कपड़े धोना हो तो मेरे को बता दो, बर्तन को मांजना हो तो मेरे को बता दो, घर में अनाज नहीं हो तो मेरे को बता दो, घर में खाना पकाना हो तो मेरे को बता दो। और जब हजरत उमर ने कहना शुरू किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा महलन या उमर, उमर खामोश रहो, खामोश रहो, तुमको मेरी जिम्मेदारी संभालने की जरूरत नहीं है। एक आदमी आता है, एक आदमी आता है और रोजाना मेरे घर में अनाज भी भरता है, रोजाना मेरे यहाँ खाना भी पकाता है, मेरे कपड़े भी धोता है, कपड़े को सुखाता भी है, बर्तन को भी धोता है, तुम्हें आने की जरूरत? अरे बोलो तुम्हें आने की जरूरत? तो हजरत उमर ने कहा वो कौन है जो आता है? तो वो बूढ़ी अम्मा ने कहा बहुत जमाने से आता है और मेरे को तो मालूम भी नहीं कौन है, इसलिए कि जब वो आता है तो मैं पर्दे में इधर खड़ी हो जाती हूँ, वो आता है सारा काम करता है चला जाता है। तो हजरत उमर दिमाग में सोचने लगे ये कौन होगा जो मेरे से पहले आता। हजरत उमर दूसरे दिन रात को तहज्जुद के वक्त चले गए। कौन से टाइम पर चले गए? पहले दिन कब गए थे? फजर के। अब हजरत उमर ने देखा कि कोई आदमी पहले आता है तो तहज्जुद के वक्त चले गए, हमारे इंडिया के हिसाब से 3-4 बजे होंगे। हजरत उमर गए, अब रात को दरवाजा खिटखिटाया, अब वो बूढ़ी अम्मा बेचारी माजूर बाजूर, वो बूढ़ी अम्मा रात को कहती है मन बिल बाप, अरे रात को बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पे कौन आया? तो उमर कहता है अम्मा दरवाजा खोल, उमर आया है। वो बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला तो कहा उमर को पूछा क्यों आए? उमर ने कहा घर में खाना पकाना हो, अनाज रखना हो, कपड़ा धोना हो, बर्तन मांजना हो, मैं तुम्हारी जिम्मे। तो बूढ़ी अम्मा गुस्से हो गई, कल भी आए थे ना, हाँ मैंने कल मना किया था ना,
میں نے کہا نا ایک آدمی آ کے سارا کام کر جاتا ہے اور تم بوڑھی اماں کو رات کو 3 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، 4 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو. یہ بوڑھی بیوہ عورت اٹھ کر دروازہ کھولے گی اور وہ بوڑھی اماں نے کیا کہا، عمر آئندہ سے یہاں مت نظر آنا، آئندہ سے یہاں نظر. بولو حضرت عمر چلے گئے. سوچنے لگے فجر کے بعد آیا تو وہ آدمی پہلے آ گیا، تہجد کے وقت آیا تو اس سے پہلے وہ آدمی آ گیا. تو حضرت عمر نے تیسرے دن عشاء کی نماز پڑھی اور سیدھے چلے. کہاں چلے؟ بوڑھی اماں کے گھر پہ گئے مگر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. معلوم ہے آج بوڑھی اماں مارے گی، اس لیے بوڑھی اماں بھی برداشت کتنا کرے گی. تو حضرت عمر گئے، لیکن وہ جو گھر تھا نا بوڑھی اماں کا جھوپڑا تھا، اس کے سامنے ایک درخت تھا، درخت کے پیچھے عشاء کی نماز کے بعد ہی جا کے کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کون آتا کون آتا کون آتا. حضرت عمر کہتے عشاء کی نماز کے بعد میں کھڑا تھا، کچھ دیر گزری، میں نے دیکھا دھیرے دھیرے قدم سے ایک شخص آ رہا. حضرت عمر کہتے اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، اس زمانے میں بلب نہیں تھے، کوئی آ رہا ہے حضرت عمر کہہ رہے. لیکن حضرت عمر کہتے جب وہ قریب آئے میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ تو خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر خود آ رہے ہیں. سبحان اللہ. بولو بولو کون آ رہے ہیں حضرت؟ ابھی سننا واقعہ بھی پورا نہیں ہوا. حضرت ابو بکر آ رہے. حضرت عمر درخت کے پیچھے کھڑے رہے، کچھ نہیں کیا. حضرت عمر وہاں سے دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر نے اناج بھر دیا، حضرت ابو بکر نے کھانا پکا دیا، حضرت ابو بکر نے کپڑے دھو دیے، حضرت ابو بکر نے باہر کپڑے لٹکا دیے، ارے حضرت ابو بکر نے برتن کو مانج دیا، ارے جھاڑو بھی دے دیا، پوچھا بھی دے دیا. حضرت ابو بکر نے جب سارا کام کر لیا اور حضرت ابو بکر جب باہر نکلے تو حضرت عمر درخت کے پیچھے سے آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. تو حضرت ابو بکر نے کہا وعلیکم السلام. عمر یہاں کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو حضرت عمر نے پوچھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ. سننا حضرت عمر نے زور سے چیخ ماری، کہا پروردگار کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہیں پہنچ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. محمد کا دامن، محمد کا دامن. ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا، ابھی مین پوائنٹ پر آ رہا ہوں، توجہ دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہ جائے. اب چلو گھر سے نکلے، دونوں ساتھ میں ہے نا؟ کون؟ نہیں جلدی جلدی بولو نا، کون ساتھ میں؟ حضرت عمر اور حضرت. اب جب ساتھ میں چل رہے نا تو حضرت عمر کی نظر پڑی کہ ابو بکر نے جوتے ہی نہیں پہنے، چپل نہیں پہنے. اس زمانے میں یہ زمانے میں کیسے چمڑے کے اور ربر کے ہوتے، اس زمانے میں لکڑے کے جوتے ہوتے تھے. جب آدمی پہن کے چلتا تھا تو ٹھک 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 ایسی آواز آتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر نے جوتے نہیں پہنے، حالانکہ خلیفۃ المسلمین ہے، ان کے لیے جوتے پہننا کیا مشکل کا کام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا یا خلیفۃ المسلمین لما لم تلبس نعلیک، اے مسلمانوں کے بادشاہ تم نے جوتے نہیں پہنے، چپل نہیں پہنے، حالانکہ ہم نے ہمیشہ تم کو جوتے چپل میں دیکھا، تم جوتے چپل کیوں نہیں پہنے؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر چلو چلو یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ میرا اور. تو حضرت عمر نے کہا نہ ابو بکر اب نہیں جاؤں گا جب تک جواب نہیں ملے گا عمر یہاں سے ہٹنے والا. تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا میں جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں تو میں جوتے نہیں پہنتا، جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں جوتے نہیں پہنتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی اماں کا جہاں مکان ہے نا اس کے چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے، چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے اور یہ یہودی لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں، رات کو جلدی سو جاتے. میں جوتے چپل پہن کر نہیں آتا کہ کہیں میرے جوتے چپل کی آواز سے کسی یہودی کی نیند خراب نہ ہو جائے اور قیامت میں میرا نبی یہ نہ پوچھے کہ میرے امتی کو کیوں ستایا تھا، وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو میرا کلمہ پڑھتا تھا، تو نے اس کو کیوں ستایا. میرے جوتے کی آواز سے کسی کو ڈسٹرب نہ ہو اور اس کی نیند خراب نہ ہو، اس کی وجہ سے یہ محلے میں جب بھی میں آتا تو جوتے پہن کر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر غیر کی نیند کو خراب کرنا اور ہم اپنوں کی، وہ غیر کی نیند خراب نہیں کرتے یا اپنوں کی نیند اڑا دیے. ارے اڑائی کہ نہیں اڑائی؟ ارے میرے دوستو اس نے ہمارے دل ٹوٹے بلکہ اگر میں کہوں مولانا جلیل صاحب اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، اس زمانے میں اور اس دور میں ابھی کے دلوں میں غیروں سے ہم کو وہ نقصان نہیں پہنچ رہا جو اپنوں سے نقصان پہنچ رہا ہے. بھائی بھائی کا دشمن، ہاں باپ بیٹے کی نافرمانی. آج ذرا دیکھو بیٹے کو، دیکھو باپ کی کیسی نافرمانی کرتا ہے. آج بیٹے کو دیکھو ماں کو گالی دیتا ہے، ہاں ماں کو گالی دیتا. میرے دوستوں ہمارا یہ سماج
ایسا سماج جس سے کلمہ پڑھا ہے, جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے, جو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینے والے, حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت کرنے والے, یہ وہ مسلمان ہے جس کے دل میں نفرت کی آگ ہے, جس کے دل میں عداوت ہے, جس کے دل میں جلن ہے. اور میرے دوستوں, بڑے بڑے اچھے لوگ یہ گناہ میں مبتلا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے بغیر ہم کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ مسجد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, امام صاحب نے ظہر کی نماز پڑھا دی, یہ بیٹھا ہے پیچھے. تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ نماز ابھی ہوئی, ابھی ظہر کی نماز, تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ نہیں, میرے کو نہیں معلوم, میں تو ذرا باہر گیا تھا. کیا ہوا؟ کیا کہا؟ ایسا ہوا, کسی ایک کا نام لے کے برائی. حدیث میں آتا ہے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے وہ زنا سے بدتر ہے. تو ظہر کی نماز پڑھنے آیا کہ مسجد میں زنا کرنے آیا؟ تم ظہر کی نماز پڑھا. اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے, اور جو بھی آتا ہے نا نماز پڑھ کے آتا ہے, فرشتہ لکھتا ہے اللہ نے معاف کر دیا, آجا اللہ نے معاف کر دیا, آجا اللہ نے معاف کر دیا. یہ فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کے لکھتا ہے. لیکن جب ہم لوگ نماز کے بعد مسجد میں غیبت کرتے ہوں گے, وہ فرشتہ لکھتا نہیں ہوگا, ہنستا ہوگا کہ جنت لینے آیا تھا جہنم لے کے جا رہا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو کون کون بھائی ایک دوسرے کام کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے؟ آج سے دل کو کیا کرنے کا؟ آواز نہیں آئی, اور زور سے. کیسے کرنے کا؟ کوئی واشنگ پاؤڈر؟ میں بتاؤں دل کو صاف. میں کیا بتاؤں, میرے کو کیا آتا؟ حضرت جنید بغدادی, نام سنا تو ہاتھ اوپر کرو. حضرت جنید بغدادی, سلطان الواعظین, سلطان العارفین, ولیوں کے ولی. حضرت جنید بغدادی سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پوچھا, حضرت کپڑا صاف کرنا تو ہمیں معلوم ہے, برتن کو صاف کرنا تو ہم کو معلوم ہے, گھر کو صاف کرنا تو معلوم ہے, دکان کو صاف کرنا معلوم ہے, لیکن حضرت جنید بغدادی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دل کیسے صاف ہوگا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پروردگار کی قسم, ایک کام کر لے, اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا, اور وہ کام یہ ہے آج سے طے کر لے, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کروں گا بھی نہیں اور کسی کی برائی سنوں گا بھی نہیں. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ بہت آسان کام ہے بھائی. دیکھو میں ملنے سے منع نہیں کرتا ہوں, آپ لوگ آپس میں ملے, باتیں کریں, چائے پیے, ایک دوسرے کو دعوت دے, کوئی پرابلم نہیں. لیکن اچھا میرے کو بتاؤ, ہم کو ہماری ایمان کی فکر ہے. ایک بات بتاؤں گا, دل کانپ جائے گا. آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ, بولو کیا نام؟ وہ سننے جیسا واقعہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے, بولو کیا نام ہے؟ حضرت. یہ بہت پیارے صحابی ہے. ان کو کہا جاتا اللہ کے رسول کے بھیدی. بولو اللہ کے رسول کے بھیدی. بھیدی یعنی اللہ کے رسول کی ساری بھید کی باتیں کس کو معلوم؟ یعنی یہ حضرت حذیفہ کا کمال تھا. جو باتیں ابو بکر کو نہیں معلوم, جو باتیں حضرت عمر کو نہیں معلوم, جو باتیں حضرت عثمان کو نہیں معلوم, جو باتیں حضرت علی کو نہیں معلوم, اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟ بولو حضرت. ان کو کہا جاتا, یہ علماء سے پوچھو, ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے. بولو کون؟ حضرت. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں کلمہ نہیں ہوگا, جس کو منافق کہتے. کیا کہتے؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی, قیامت تک آنے والوں کی فہرست. بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد, قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا, وہ منافق ہوں گے. اب سننا, یہ بات تو ہو گئی. اب میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے. بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم, میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا, حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے, میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ, اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟
اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں, یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ. جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا, اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں, آپ بھی گلی میں داخل ہوتے, آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا, عمر ہنسو نہ تو کیا کرو, تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو, ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا, حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین کون؟ حضرت عمر. اچھا, مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے, ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا, اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے, بالکل جنازہ تیار ہو جائے, تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا, امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا, اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں, جنازہ تیار ہے, صفیں لگ گئی ہے, آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے, نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ, کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں, امیر المومنین, امیر المومنین ادھر آؤ نا, ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر, کیا ہوا؟ مت جنازے کی نماز پڑھاؤ, یہ مومن نہیں ہے, منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے بولو مومن, اس کی زبان پر کلمہ تھا, دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا, اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے, آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا, صلو علی صاحبکم, ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو, میں جا رہا ہوں, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے, کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا, بولو وہ جنازہ اٹھا, اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے, وہاں سے کہتے, حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے, کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے, میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے, یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے, جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. حضرت عمر نے روتے روتے کہا, حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا, میرا نام تو اس میں نہیں ہے, تجھے اللہ کا واسطہ بتا, میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں, کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے. اے حذیفہ بتا دے. حذیفہ نے کہا نہیں, کہا نہیں, تو ایک بار مجھے بتا دے. حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا, اللہ کا واسطہ, اللہ کی قسم, امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے. لیکن حضرت حذیفہ کہتے, حضرت عمر وہی گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے. پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے, پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے, اللہ میرا ایمان بچا لینا, اللہ میرا ایمان بچا لینا, اللہ میرا ایمان بچا لینا. وہ امیر المومنین حضرت عمر, وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا, وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی, ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ, عمر تم جنت میں ہوں گے. وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے. اب میرے بھگوان پور والوں, ہم گناہ پہ گناہ کریں, ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل. یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے, یہ اسلامک ہے, یہ بیان ہے, یہ جائز ہے, لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے. رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے, حلال ہے, بالکل صحیح ہے, ثواب ہے. لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے, پیچھے گانا بجتا ہے, اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے, تجھے بھی بھیجتا ہوں. ہمارے موبائل میں جب زینا ہوتا ہے,
ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چگلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب گناہ. کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں بیاج کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھی چگلی کی جاتی ہے. اور معاف کرنا میرے پیارو، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے. میرے بھگوان پر والوں، اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے. اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل. اب باپ کے اندر ہمت نہیں. یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے. اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا. اس کو کہو کسی آسان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا. ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا. مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے. کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام. اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکایا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا. بیوی ادھر چہرہ رکھے اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے. رات کو 1 2 2 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے. یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی. یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ. ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد اور ہماری طاقت بھی برباد. یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے. ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے. اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32. کتنی ہوگی؟ 32. اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40. بولو 32 سے 40. یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کے. میرے پیارو ایک بات بتاؤ، آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں، سچ بتانا، ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی، آئے زنا ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار 101% حرام، ہمارا سود کا کاروبار، ہمارا بیاج کا کاروبار، ہم دارو پیے، ہم مٹکے چلائے، ہم جوا کھیلے، ہزاروں گناہ کرے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا. ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ میں یہ کاروبار کروں گا، لیکن اللہ اس میں بیاج ہے، اللہ اس میں سود ہے، اللہ اس میں ربا ہے، اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، سود ہے، سودی کاروبار ہے، اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا. بس آنے دو، پیٹ میں آنے دو، حلال ہے تو بھی آنے دو، حرام ہے تو بھی آنے دو. دارو بھی پیتا گیا، مٹکا بھی کھیلتا گیا، جوا بھی کھیلتا گیا، میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا. کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا. میں اس وقت جو حالات ہیں نا، اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. آپ سب نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت ہارون رشید. ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید. ان کی بیوی کا نام زبیدہ.
دونوں میں بہت محبت، بولو دونوں میں، اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے، بولو آمین، آمین۔ آمین۔ حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے، اور اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا، جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اتنے بڑے اللہ، بادشاہ، پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید، اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ۔ بھائی واقعے کو برابر سنو، توجہ سے سننا۔ تو بھائی بادشاہ ہے، ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، چلو دریا کنارے واکنگ، دریا کنارے واکنگ، ٹہلنے جاوے، تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے۔ تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں، آپ تھوڑا آگے بڑھے۔ وہ بیوی بھی شریعت کی پابند، حجاب والی، پردے والی، کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں، آپ آگے بڑھے۔ اب حضرت ہارون رشید آگے آگے، اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ۔ معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے، دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے سبحان ولی کا اللہ، نام بہلول، بولو کیا نام؟ بہلول، حضرت بہلول، ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول، اللہ کے ولی ہے، درویش ہے، ایک فقیر ہے اللہ کے ولی۔ وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے، ریت ہے نا، ریت جیسے زمین، اس پہ گھما رہے۔ تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے، اللہ کا ولی آدمی ہے، آئے اور آ کر کہا السلام علیکم۔ وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا، کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے، ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا۔ تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان تو اللہ، ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے، خالی گول گول گھما رہے ہو، کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا، حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار۔ کتنا؟ یعنی 1 سونے کا ٹکڑا، جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا، سونے کا ٹکڑا 1۔ تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا، اور پھر کہنے کا گھر بنانا، اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور 1 دینار دینے کا۔ حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ۔ وہ آئی، وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی، دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم۔ وہ اللہ کے ولی نے یوں چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام۔ تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار۔ زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی۔ ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں، اور زبیدہ نے دینار چلے گئے۔ جو ٹہلنا تھا، واکنگ کرنا تھا، واکنگ کی۔ بادشاہ تھے ہارون رشید، بادشاہ تھے، اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی۔ خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے۔ ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہارون رشید نے سبحان خواب میں اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت، اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ، یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی، زبیدہ کی ہے۔ تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے، اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو۔ کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے، تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے۔ تو کہا میری بیوی کی جنت ہے، مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے۔ تو دربانوں نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا، جاؤ یہاں سے، زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی، باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں۔ ہارون رشید کی آنکھ کھلی، کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے، آنکھ کھلی، گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا۔ کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی، کون؟ زبیدہ بیوی تھی۔ اٹھایا، زبیدہ اٹھو، زبیدہ اٹھو، جنت کا معاملہ ہے، اٹھو۔ زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا، کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی۔ ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ کہا جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا، 1 دینار میں نے جنت خریدا۔ تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں میں نے نہیں خریدا، وہ جنت تو نے خرید لیا۔ تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں، کل آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ خیر دوسرا دن آیا، بولو کون سا دن آیا؟
दूसरा दिन हजरत हारून रशीद फिर अपनी बीवी सुबैदा को लेकर चलो दरिया पे टहलने के लिए जावे, चलो वॉकिंग के लिए जावे। गए, सही में उसी जगह पर अल्लाह के वली को बैठा देखा, हजरत बहलूल को। वही लकड़ी है और वही क्या कर रहे हैं, मिट्टी पर घुमा रहे। हजरत हारून रशीद आज तो बहुत अदब से गए, कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या कर रहे हो? वो हजरत बहलूल ने कहा घर बना रहा हूँ। कहा क्या होगा? कहा जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा, जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो हारून रशीद खुश हो गए कि चलो आज भी मामला हल हो जाएगा। कहा इसकी कीमत क्या है? कहा तुम्हारी पूरी बादशाहत, जितनी तुम्हारी बादशाहत है, मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जन्नत में, जहां जहां तुम्हारी हुकूमत है, सब हुकूमत मुझे दे दो, ये जन्नत मिलेगी। तो हारून रशीद को ऐसी बादशाह थोड़ी दे दे। हारून रशीद गुस्से हुए और गुस्से होकर कहा कल तो इसकी कीमत 1 दीनार थी भाई, कल यस्टरडे इसकी कीमत 1 दीनार, आज पूरी बादशाह। कहा कल तुमने इसका चमत्कार नहीं देखा था, इसलिए उसकी कीमत 1 दीनार थी। अब तो जन्नत देख के आए हो और तुमको अंदर भी जाने नहीं दिया, तुमको धकेल के बाहर निकाल दिया। तो जब बगैर देखे तुम आते, बगैर देखे आते तो 1 दीनार, अब देख लिया है तो उसकी अहमियत बढ़ गई, अब पूरी बादशाहत देनी होगी। ये कहकर हजरत बहलूल चले गए, हारून रशीद वापस आ गए। लेकिन मेरे दोस्तों उलमाए किराम, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।